से कपड़ा साफ किया जाता है। गंदा कपड़ा हो, साबुन, सर्फ और पानी के जरिया से हम कपड़े को पाक कर लेते गए, साफ कर लेते गए। लेकिन ज़रा ये भी बताओ कि अगर जब आपका दिल गंदा हो जाए तो फिर किन चीज़ों से साफ किया जाता है? दिल को पाक करने का तरीका क्या है? दिल गंदा हो जाए फिर दिल को कैसे पाक किया जाता है? दिल की पाकी किन चीज़ों से होती है? तो फिर कुरान कह रहा है अगर तुम्हें दिल पाक करना है तो अल्लाह का जिक्र कर, दिल को पाकीज़ा बनाना है तो खुदा का जिक्र कर, मस्जिदों के तरफ अपना रुख कर, कलामुल्लाह की तिलावत कर, नबी पाक पर दुरूद पाक पढ़, कसरत के साथ तुम्हारा दिल पाक हो जाएगा। जैसे तुम्हारे कपड़े साबुन के जरिए से पाक हो गया, वैसे तुम्हारा दिल भी नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद शरीफ पढ़ने से पाक हो जाएगा, साफ हो जाएगा। लेकिन हम तो दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, हमें दुरूद शरीफ भी पढ़ने की तौफीक नहीं होती, हम कुरान शरीफ की तिलावत भी नहीं कर पाते। हमें अगर तिलावत करना, हमें तो तिलावत करना नहीं आता, हमें पेपर, मोबाइल और दुनिया की चीज़ें, जो ये नहीं हो सके तो टीवी की स्क्रीन, वहाँ पर बैठ करके हम दुनिया की न्यूज़ सुन लेते हैं, दुनिया के बारे में हम पता कर लेते हैं, दुनिया के बारे में आपको नॉलेज है, आप दुनिया के बारे में इल्म रखते हैं, आप दुनिया के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं। लेकिन कभी आपने ये जाना कि अरकान इस्लाम क्या है, इस्लाम की बुनियाद किन चीज़ों पर है? आपको इसका इल्म नहीं, आपको इसके बारे में पता नहीं। अगर हमसे ये पूछ लिया जाए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के शहजादों का नाम क्या है, हमें उसका इल्म नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज का नाम बता दो, नहीं बता सकते। हम ये नहीं बता सकते कि नबी पाक अलैहिस्सलातु तस्लीम कितने दिन मक्का शरीफ में रहे और कितने दिन मदीना शरीफ में रहे, हमें इसका इल्म नहीं, इसके बारे में नहीं जानते। हमें क्या पता है? दुनिया के बारे में पता है, दुनिया के बारे में बड़ी नॉलेज है, दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा हम तफक्कुर करते हैं, बड़ी सोच है, आला पैमाने पर हम सोचते हैं, अलग अलग मेयार की बातें हैं। लेकिन जहाँ हमें कामयाबी मिलती है, जहाँ से हमारा दिल पाक होता है, हमारे अंदर पाकीज़गी आती है, हमने वहाँ से इलाहियत इख्तियार कर ली है, हमने वहाँ से अपने आप को जुदा कर लिया है, हमने अपने आप को गुनाहों के अड्डों पर खुद को खड़ा कर दिया है, हमने अपने आप को टीवी की स्क्रीन पर बैठ करके जिंदगी का कीमती टाइम ज़ाया करने के लिए हमने लगा दिया है, सर्फ कर दिया है। लेकिन प्यारे, कभी आपने गौर किया, कभी आपने फिक्र किया कि पूरी जिंदगी हमारी गुनाहों में गुजरती है, हम पूरी जिंदगी गुनाहों में अपने आप को खड़ा कर लेते गुनाहों के रास्तों पर। कभी आपने ये सोचा कि इस दुनिया को हमें छोड़ के जाना है? कभी आपने ये फिक्र की है कि इस दुनिया को खैराबाद कहना है, इस दुनिया को छोड़ करके हमें आखिरत की तरफ जाना है, आखिरत में हमारे साथ क्या मामलात होंगे, हमें इसकी फिक्र है? नहीं, इसकी फिक्र नहीं। अगर उलमा इस बात पर अगर कदगंद लगाएं, आपको तंबीह करें, मुतनब्बिह करें, तो आप उससे ही मुतनफ्फिर हो जाते हो, आप उससे ही, आप उसको ही ये ताना जनी का एक मरकज और मंबा बना करके उस पर लान तान करने की हमारी आदत बन गई है। नौजुबिल्लाह, हमारा मामला किस तरह से बिगड़ता जा रहा है, हम किस मरहले में खड़े हैं, अभी हम किस जगह पर खड़ा है हम अपने अमाल का मुहासबा तो करें एक बार, हमारे अंदर कमियां क्या हैं, हमने गलती क्या की है। किसी पर उंगली मत उठाओ, किसी पर अंगुष्ठ नुमाई मत करो। अगर तुम्हें कोई बात करनी है तो पहले खुद को झांक के देख कि मैं कौन हूं, हमारे अंदर क्या क्या कमियां हैं, हमने दिन भर में क्या क्या गुनाह किए हैं, हमसे कौन कौन सी गलतियां हुई गए। पहले खुद को एक अपने अंदर रात की तन्हाई में जाओ और खुद को टटोल के देखो, खुद को टटोलो। लेकिन हम तो टटोल नहीं सकते ना, हम तो टटोलना नहीं जानते, हम तो ये जानते हैं कि वो गलत है, सिर्फ हम ये जानते हैं वो गलत है, सामने वाला गलत है, वो गलत कर रहा है, लेकिन हम गलत कर रहे हैं उसका क्या, हमसे जो गलतियां हो रही उसका क्या, हमने कितनी गलतियां की। अल्लाहु अकबर, हमारा माहौल बिगड़ता जा रहा है। और तवक्को क्या रखते हैं, किसी साहब हो
علماء بھی ضمر میں ہیں، کچھ علماء بھی اس طرح ہیں کہ اگر اس کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو، عوام بھی کچھ اس طرح کہ اگر اس کی مدح خوانی نہ کرو تو اس کا چہرہ اتر جاتا ہے، چہرے کے زغرافیے بدل جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں میری تعریف کیوں نہیں کر رہا، میری مدح کیوں نہیں ہو رہی، مجھے 10 آدمیوں کے بیچ میری بڑائی کیوں نہیں ہو رہا۔ علماء بھی یہ سوچتے ہیں، کچھ علماء بھی ایسے ہیں جو سمجھتے ہیں اس بات کو کہ 10 آدمیوں کے بیچ میری تعریف ہو۔ نعوذ باللہ، اگر ہمارا یہ خیال رہا کہ ہماری کوئی تعریف کرے، ہماری کوئی تعریف کرے، ہماری کوئی مدح بیان کرے تو سمجھ جاؤ وہیں سے اس کی تباہی شروع ہے، وہیں سے اس کی بربادی شروع ہے۔ وہ بربادی کے دہانے پہ کھڑا ہو چکا، وہ گناہوں کے راستے پر کھڑا ہو گیا، چونکہ جب اپنی تعریف کرائے گا، اور الحمدللہ میں ان چیزوں سے منزہ ہوں، ان چیزوں سے اللہ نے مجھے پاک رکھا ہے، اور اللہ سے میں دعا گو ہوں رب قدیر جب تک دنیا میں رکھ، یہ چیزیں، یہ انانیت، یہ تکبر، یہ غرور، یہ انانیت، ان چیزوں سے اے رب ذوالجلال تو مجھے پاک رکھ، صاف رکھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے زندگی برباد ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتے ہم۔ اپنی تعریف اگر ہم سامنے سے سننا پسند کرتے گئے تو سمجھ جاؤ کہ ہم نے خود کے اوپر، خود کو، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا، ہم خود کو بربادی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا۔ اللہ، ذرا فکر کرو، ایک اللہ کے ولی ہے، راستے سے گزر رہے ہیں، پیچھے پیچھے مریدین بھی گئے، ساتھ میں جا رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، رمضان شریف کے مہینے میں جا رہے ہیں، پیر صاحب آگے آگے چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے مرید چل رہے ہیں، لوگ ان کی تعریف کر رہے، پیر صاحب کی مدح ہو رہی ہے، لوگ تعریف کر رہے ہیں، تعریف کرتے جا رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب کے اندر یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی خوبی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھائی ہے، یہ بھی اچھا کام کرتے، وہ ساری خوبیاں بیان ہوتی جا رہی ہے، لوگ بیان کرتے جا رہے ہیں، لیکن پیر صاحب آگے چند قدم چلنے کے بعد جب بازار کے قریب سے گزرے تو ایک کھجور فروخت چھوارے سوکھے کھجور بیچ رہا تھا، اس کے قریب سے گزرا تو پیر صاحب نے وہاں سے چھوارے اٹھا کے، رمضان کے موسم میں روزہ دار روزہ رکھے ہیں، رمضان کے موسم میں وہ چھوارے اٹھائے، دکان والے سے اٹھا کر کے اپنے منہ میں رکھ دیا، چبانا شروع کر دیے، منہ میں رکھا۔ لوگوں نے جو تعریف کرنا تھا، جو لوگ پیچھے پیچھے تعریف کر رہے تھے کہ دیکھو ہمارا پیر صاحب، دیکھو یہ بھی گئے، یہ بھی ان کی مدح ہو رہی ہے، یہ بھی تعریف ہو رہی تھی۔ جب ان لوگوں نے ان کے سامنے جب چھوارے کو منہ میں رکھا تو لوگوں نے کہا یہ بھی بھلا کوئی پیر ہے، یہ بھی بھلا کوئی پیر ہے کہ اس نے رمضان کے موسم میں روزہ نہیں رکھا، یہ چھوارے کھا لیے۔ چند قدم آگے چلا تو خادم تھا، پھر وہ پیر صاحب کیا کیے، چند قدم چلنے کے بعد منہ کے اندر سے چھوارا نکالا اور پھینک دیا۔ خادم جو تھا کہنے لگے حضور کیوں ایسا کیا آپ نے، ایسا آپ نے کیوں کیا؟ لوگ آپ کی تعریف کر رہے تھے، آپ کی بڑائی بیان کر رہے تھے، لوگ آپ سے گرویدہ تھے، آپ کے کمالات کو، کرامات کو بیان کر رہے تھے، لیکن آپ نے ایسا کیوں کیا، ایسے کام کیوں انجام دیے؟ تو پیر صاحب کہنے لگے کہ میں نے اس چھوارے کو اس لیے اپنے منہ میں رکھا کہ وہ لوگ جو میری پیچھے تعریف کر رہے تھے، میری مدح کر رہے تھے، میری نفس کو موٹا کر رہا تھا، میں گمراہی کے بہانے پہ کھڑا ہو جاتا اگر ان کی مذمت نہ کرتا۔ تو کیا کیے، جب ان لوگوں نے دیکھا نا پیر صاحب کو چھوارے کھاتے ہوئے رمضان کے موسم میں، تو لوگ تانا دینے لگے، طنز کرنے لگے کہ یہ بھی بھلا کوئی پیر ہے کہ رمضان کے موسم میں چھوارے کھا رہا ہے، روزہ نہیں رکھا، اس کی بدگمانی لوگ کرنے لگے۔ تو سمجھ جاؤ لوگ جس کی برائی کرتے ہیں، تو اگر کسی کی برائی ہو، اس کی اگر اس کے سامنے نہیں یا اس کے پیچھے یا کہیں بھی اس کی برائی ہو، تو سمجھ جاؤ اس کو گناہوں سے پاک کر رہا ہے، اس کو گناہوں سے بچا رہا ہے۔ اس کی نفس جو ہے، جو نفس تکبرانہ نفس ہے، جو نفس موٹا ہو رہا ہے، اس نفس کو وہ کچل رہا ہے، اس نفس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج ہماری کانیں، ہمارے پاس جو کان ہے نا، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے ذکر سننے کے لیے نہیں، اپنی تعریف سننے کے لیے۔ لوگ میری تعریف کر دے کہ نہیں فلاں صاحب تو بڑا اچھا ہے، بہت نیک ہے، بڑا اچھا آدمی ہے،
اندر سے چاہے وہ کچھ بھی ہو، دل میں کچھ بھی ہو، مگر زبان میں تعریف ہونی چاہیے. یہ ہمارا دستور بن گیا. علماء بھی سننا چاہتے ہیں اس بات کو. بڑی خوشی ہوتی ہے علماء کو بھی کہ نہیں اسٹیج میں اگر اسٹیج پر جائے فلاں صاحب نعرہ بلند نہ ہو، یہ نہ ہو، تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو یہ سمجھ لو کہ اس کے اندر تکبر آ جائے گی. تکبر جب انانیت آئی کہ میں سب سے بڑا ہوں، جہاں یہ آیا کہ انا آئی کہ میں بڑا ہوں، تو پھر اس انا نے تو ابلیس کو برباد کر دیا کہ میں حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں، تو برباد ہو گیا. اگر انا آئی تو سمجھ جاؤ برباد ہو گئے. لیکن آج بھی کچھ درندے ایسے ہیں، کچھ درندے آج بھی ایسے ہیں، وہ ابلیس کی بولی بول رہا ہے، ابلیس کی باتیں بتا رہا ہے، ابلیس کی باتیں زبانوں پر لا رہا ہے. وہ کہہ رہا تھا ہم آدم علیہ السلام سے بہتر. آج کوئی درندے، کچھ درندے ایسے بھی ہیں کہتے ہیں کہ ہم نبی کی طرح ہیں. وہ درندہ ہے، اس کو ہم درندے کہتے ہیں. نبی کی طرح ہو نہیں سکتا، نبی کے مثل نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 وصال رکھا. 100 وصال سمجھتے؟ بغیر کھائے پیے روزہ رکھا. کھائے نہیں، پیے نہیں، عبادت ہی عبادت. بغیر کھائے پیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. 100 وصال آپ کرنے لگے تو صحابہ نے حضور کو دیکھا کہ حضور 100 وصال کر رہے ہیں، بغیر کھائے بغیر پیے روزہ رکھ رہے ہیں. تو صحابہ نے بھی بغیر کھائے بغیر پیے روزہ رکھنا شروع کر دیا. کچھ کھائے نہیں، حضور کی پیروی کرنے لگے کہ حضور جیسے کر رہے ہیں ویسے ہمیں بھی کرنا ہے. کرتے رہے. ایک دن گزرا، 2-3 دن گزرے تو جو تعداد تھی کم ہونے لگی. صحابہ کرام کی جو تعداد تھی عبادت میں، عبادت کرنے کے لیے آتے تھے جو صحابہ کرام کثیر تعداد میں، تعداد گھٹنے لگی. تو حضور نے پوچھا. پوچھنے کا یہ مطلب نہیں کہ حضور کو علم نہیں یا حضور غیب کا علم نہیں جانتے. پوچھنے کا قطعی یہ مطلب نہیں. استاد اگر شاگرد سے پوچھتا ہے یہ چیز آپ کو پتہ ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ استاد نہیں جانتا ہے، جان کر یہ بھی پوچھتا ہے، جان کر ہی پوچھتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ حضور نہیں جانتے کہ صحابہ نے کیا کیا، حضور کو اس کا علم نہیں. حضور جانتے ہیں سب، پھر بھی جان کر پوچھتے ہیں. یہ صحابہ سے پوچھا حضور نے کہ بتاؤ تعداد کیوں گھٹنے لگی؟ کہنے لگے یا رسول اللہ 100 وصال کرنے لگے ہیں، یعنی آپ کی پیروی کرنے لگے ہیں. آپ جیسا کرتے ہیں ویسا ہم بھی کرتے ہیں. کیا کہ بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں، بغیر کھائے پیے روزہ رکھ رہے ہیں، 100 وصال کر رہے ہیں. اور صحابہ نے رسی لگا دی، رسی باندھ دی تھی کہ اگر ہم نڈھال ہو جائیں گے تو کبھی ادھر گر جائیں گے تو اس رسی پہ ٹک جائیں گے، ادھر گریں گے تو اس رسی پہ ٹک جائیں گے. تو حضور نے ارشاد فرمایا ایکم مثلی. حضور نے فرمایا، یہ لفظ حضور نے کہا. کیا فرمایا کہ صحابہ کرام ایکم مثلی، کیا تم میری طرح ہو؟ یہ کس نے کہا؟ حضور نے کہا کہ تم میری طرح ہو. مجھے میرا رب کھلاتا ہے، مجھے میرا رب پلاتا ہے، تم میری طرح نہیں ہو. جب صحابہ نبی کی طرح نہیں ہو سکتا تو پھر آج کے کلمہ پڑھنے، نام نہاد کلمہ پڑھنے والے، کلمہ گو، چاہے ہم ہی کیوں نہ ہو، ہم حضور کی طرح نہیں ہو سکتے، صحابہ نہیں ہو سکتے، جبریل نہیں ہو سکتے. کیونکہ قرآن جب نازل ہوئی، قرآن کی یہ آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الف لام میم جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. حروف، اس کو بولتے ہیں حروف مقطعات. الف لام میم یہ کیا ہے؟ حروف مقطعات. ایک آیت قرآن 3 قسم پر نازل ہوئی. قرآن کی آیتوں کا جو نزول ہوا وہ 3 قسم ہے اس کی آیتوں کا. کیا؟ ایک ہے آیات مقطعات جیسے الف لام میم، یہ کیا ہے؟ آیات مقطعات. اور ایک قرآن کی آیت ہے آیات متشابہات. آیات متشابہات
آیات متشابہات کسے کہتے ہیں؟ آیات متشابہات یہ ہے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ. کیا ہے یہ؟ ید اللہ، اللہ ہے ہاتھ پیر سے پاک. اللہ ہاتھ پیر سے ہے پاک. قرآن کہہ رہے اللہ کا ہاتھ، اور قرآن ایک جگہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ ہاتھ پیر سے ہے پاک. یہ بھی قرآن، یہ بھی قرآن. تو یہ آیات متشابہات جو ہوتی گئے، وہ آیات متشابہات میں جو ظاہر ہوتی گئے وہ مراد نہیں ہوتا. جو ظاہر ہوتی ہے وہ مراد نہیں ہوتا. یعنی یہاں پر تطبیق دی جائے گی. جیسے ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، تو یہاں دست قدرت مراد لیا جائے گا. یہاں پر کیا مراد لیا جائے گا؟ دست قدرت، جو رب کے شان کے لائق، جو رب کے شایان شان ہے، وہ مراد لیا جائے گا. اس کو بولتے ہیں آیات متشابہات. ایک ہے آیات بینات، جو ظاہر ہے، جو اس آیت سے جو ترجمہ نکلے گا اس سے مسئلے استخراج ہوں گے. اور یہ متفق علیہ، پوری امت کا اجماع ہے اس بات پر کہ آیات مقطعات اور آیات متشابہات سے مسئلے کا استخراج نہیں ہوتا. مسئلے وہاں سے نہیں نکالے جا سکتے. اس آیات سے مسئلے کا استخراج نہیں ہو سکتا. آیات بینات سے ہی مسئلے استخراج ہوں گے. آیات بینات سے مسئلے استخراج ہوں گے. آیات بینات سے ہی مسئلے استخراج کیے جائیں گے. آیات متشابہات سے آیات متشابہات آیات مقطعات سے مسئلے نہیں بن سکتے. جیسے الف لام میم، کیا معنی اس کا؟ جبریل نے جب لایا یہ آیت، جبریل لائے یہ آیت، حضور کو سنائے الف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا؟ میں جانتا ہوں. الف کہنے لگے میں جانتا ہوں. جبریل نے کہا لام یا رسول اللہ، حضور فرماتے میں جانتا ہوں. کہا میم، حضور فرماتے میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں. جب ذالک الکتاب لا ریب فیہ جبریل نے پڑھی تو پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں جانتا ہوں، حضور خاموش رہے. حضور اس وقت خاموش رہے، چپ ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی. حضور جب خاموش ہوئے، اب اچھا کیوں خاموش ہوئے؟ یہاں آگے والی جو آیت تھی الف لام میم، تو حضور نے کہا میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، 3 بار کہا آپ نے. لیکن ذالک الکتاب لا ریب فیہ جب یہ آیت کا نزول ہوا تو حضور خاموش کیوں رہے؟ کیوں؟ اگر کہتے جبریل علیہ السلام سے کہ جبریل ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حضور اگر کہتے میں جانتا ہوں تو جبریل بھی کہتے یا رسول اللہ میں بھی جانتا ہوں. تو رب نے محبوب کی یہ شان عطا کی تو رب ذوالجلال نے کہا محبوب جبریل تیری طرح نہیں ہے. وہ کہتے اگر آپ کہہ دیتے کہ میں جانتا ہوں تو کہتے جبریل بھی کہتے کہ میں بھی جانتا ہوں، تو برابری ہو جاتی. اس لیے محبوب آپ کی شان جدا گانا ہے، اس لیے جو آپ جانتے جبریل بھی نہیں جانتے. سمجھ میں آ رہی؟ جو حضور جانتے وہ جبریل نہیں جانتے. اگر ایسا تھا تو معراج میں حضور گئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے آسمان، 7ویں آسمان، چلتے چلے گئے. بیت المقدس سے چلے، جبریل ساتھ. پہلے آسمان پر گئے، جبریل ساتھ. دوسرے آسمان پر گئے، جبریل ساتھ. 7ویں آسمان تک گئے، جبریل ساتھ. جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، سدرۃ المنتہا نقطہ یہ بیان کیا کہ رب کی تجلیات سے پر جل جائیں گے جبریل کے، یعنی رب کی تجلی کو برداشت کرنے کی طاقت جبریل میں نہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہے. اس لیے تو محمد عربی لامکاں جا رہے ہیں. لا کا معنی نہیں، مکاں کا معنی بولنا، کوئی جگہ نہیں. کیا مطلب؟ لا کا معنی نہیں، مکان جگہ نہیں. جگہ کیا مطلب؟ کوئی جگہ
نہیں کوئی جگہ، بولو نا یار، کوئی جگہ نہیں۔ حضور کہاں جا رہے؟ کوئی جگہ نہیں، یعنی لامکاں جا رہے ہیں۔ اللہ کہاں ہے؟ اوپر والا بولتے ہم جھٹ سے، اوپر والا چھت کے اوپر ہے کیا؟ نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ رکھنا ہی غلط ہے۔ اوپر والا بولنا یہ منع ہے، سخت گناہ ہے، اور ایمان جانے کا پورا پروند آپ نے کرنا، یہ اوپر والا نہیں بولنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اللہ آسمان پر نہیں ہے، اللہ کہاں ہے؟ لامکان ہے۔ اللہ کے لیے کوئی مکان نہیں، اللہ کے لیے کوئی مکان ہی نہیں۔ اللہ نے زمین بنایا، آسمان بنایا نا، اللہ نے ساری کائنات کو بنایا۔ بہرحال وہ ساری چیزیں لمبی گفتگو ہو جائے گی چونکہ گھڑی کا کانٹا کچھ بتا رہا ہے، بہرحال جلدی سے سن لو۔ ہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ لامکان۔ علماء نے یہاں ایک نقطہ یہ بھی بیان کیا کہ اے محمد عربی، جبریل کا عقیدہ، جبریل کہہ رہے اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ کے ساتھ میں اس لیے جانے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ آپ جب بشریت میں تھے، بشری لبادے میں تھے، بشریت کے لباس جب آپ پہن لیے تھے تو میں آپ کا ساتھ دیتا رہا، جب آپ ملکوتی لباس پہن لیے یعنی فرشتوں کے لباس پہن لیے تو میں آپ کا ساتھ دیتا رہا، لیکن اے محمد عربی اب آپ حقیقت میں آنے والے ہیں، اس لیے آپ کی تجلی سے میں جل کے راکھ ہو جاؤں گا، میرے پر جل جائیں گے۔ حقیقت میں مصطفیٰ جا رہے ہیں اور جبریل کہہ رہے یا رسول اللہ آپ کی تجلی سے میرے پر جل جائیں گے۔ یہ جبریل کا عقیدہ۔ آج کسی کی ناک بہ رہی ہے، ہاتھ ٹوٹا ہے، لنگڑے والے، لولے والے، اندھے کانے سب اٹھ کے چلے آتے ہم حضور کی طرح۔ ارے یہ کون کہہ رہا؟ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے یہ آیات متشابہات ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ آیات متشابہات ہے، اور آیات متشابہات سے مسئلے نہیں بنتے، مسئلے استخراج نہیں ہو سکتے، یہ قانون ہے، قانون، یہ علماء اہل سنت کا، صحابہ کا